इंटरनल मामलात के ऊपर वो बहस एक चल रही होती है ना. इट्स ऑलवेज समथिंग न्यू एंड ऑलवेज सम ड्रामा एंड ऑलवेज एंटरटेनिंग. दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ इतने चैनल न्यूज़ चैनल हैं और वो इतने न्यूज़ चैनल जो हैं वो उसमें इतने न्यूज़ शो हैं और वो सबसे एंटरटेनिंग चीज़ है. लेकिन आपका बच्चा जो है वो हमेशा, क्योंकि वो इन्हीं चक्रों में पड़ा रहता है कि वो नवाज शरीफ आ गया, वो इमरान खान ने क्या खा लिया, और बीबी जरदारी ने क्या, उसके पेट में मरोड़ हो गई, और अब आजकल बिलावल का बॉयफ्रेंड कौन चल रहा है. दिस इज़ व्हाट यू गाइस आर बिजी इन. दैट्स इडियोटिक है. ये पाकिस्तान की एजेंसियाँ वो नहीं चाहती कि कुछ मौजूद पर बात हो. अस्सलाम वालेकुम. बहुत अरसे की गैर हाज़िरी के बाद अपने चैनल पे मैं फिर एक दफ़ा हाज़िर हूँ. और हाज़िर खिदमत और दिले की वजह यह है कि मैं हर मौजू पे बात या ट्रेंडिंग पे बात नहीं करता. जो बात मेरे दिल को नहीं लगती है, जो मसला ऐसा नहीं होता कि मैं समझा कि कोई अलग बात की जाए. वैसे तो काफ़ी लोग काफ़ी चीज़ों पर बात करते हैं, वो रिपीट मैं करता नहीं हूँ जो दूसरे लोगों की बात होती है. सीरिया का मसला, एक मैंने पूरी मार्केट देखी, यानी मार्केट का मतलब यूट्यूब में जो उर्दू में बात होती है उसको मैं सुन रहा था, ख़ुद भी सुनता हूँ कि वो लोग क्या है मकाना बातें करते हैं. इसराइल का मसला, सीरिया का मसला, जो मौजूदा हालात हैं जो कि ख़त्म नहीं हुए. तो मैंने समझा कि ये एक ऐसा मौजू है जिस पे मैं काफ़ी तफसील से समझाने के लिए भाइयों को, दोस्तों को, तो ख़ुद बात करता हूँ बग़ैर इंटरप्शन, बग़ैर कोई चीज़. जस्ट मी एंड यू, हम और आप जो सुनना चाह रहे हैं. पहले इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि मैं जो व्यू देता हूँ वो कोई किसी साइडेड व्यू नहीं होता. मतलब ये कि मेरा ये नहीं कि मैं ये, क्योंकि यहाँ पे जब भी शिया सुन्नी मसला खड़ा हो जाता है, जब भी सीरिया के बात हो कि वो अपने मसलक के मुताबिक उस पर बग़ैर मसले को समझे. तो ये इन लोगों के लिए नहीं है जो मजहबी जुनून या किसी एक तरफ की ऐनक से, या क्योंकि अगर आप ऐनक सुर्ख रंग के लगाएंगे तो आपको दुनिया सुर्ख नज़र आएगी. तो ये आप लोगों के लिए है नहीं, आप कुछ और कीजिए जाके. दिस नॉट फॉर यू गाइस. ये सेक्रेटेरियन मसला या ये शिया सुन्नी मसला नहीं है. वी टॉकिंग अबाउट इन अ ब्रॉडर एंगल. जो आप पढ़े लिखे अक्लमंद लोग हैं उन्हीं के लिए है ये सिर्फ. मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे वो 4 आदमी चाहिए जो इस मसले को सीखना चाहते हैं. तो इफ़ दिस आर यू गाइज, यू शुड गो मूव ऑन एंड वॉच. नरगिस का मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो जाकर देखिए. सीरिया में जो हालात हैं इस वक्त, और उसका ज़िक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ एक झगड़ा हुआ दुरूज़ और बद्दू के दरमियान. बद्दू कबाइल और दुरूज़ के दरमियान एक झगड़ा हुआ. दुरूज़ वो लोग हैं जो कि इट्स अ सेक्ट ऑफ इस्माइली. उनकी थोड़ी सी बिगड़ी हुई शक्ल है, पर दे कम फ्रॉम इस्माइलीज़. और इस्माइलीज़ के साथ इनका एक ताल्लुक़ भी है. ये अपने आप को बातिनिया कहते हैं. सेम थिंग इस्माइलिया. ये इन दोनों में एक बात बहुत सिमिलर है कि दोनों बातिनिया हैं, और दोनों जो हैं इंस्ट्रक्शन एक आदमी से लेते हैं और उस पर अमल करते हैं. मज़हब के ख़ास इतना करीब नहीं होते अनलेस अनटिल के इनके जो ख़ास एक मज़हबी सर्कल है, यानी जिसको जो आप मैं समझाने के लिए इसको शायद मैं ख़वास कह देता हूँ, या आलिम तो मैं नहीं कहूँगा इनको. वो लीडर्स होते हैं, दैन जोहला होते हैं, जो नॉर्मल पॉपुलेशन इनकी. ये इनकी एक तारीख़ भी है, और इनकी तारीख़ का मामला ये है कि सुल्तान सर, अब ये पहाड़ों में रहते हैं. पहली बात तो काफ़ी अरसे से पहाड़ों पे ही रहते हैं ये. थोड़ा सा हिस्ट्री बता के फिर आगे चलता हूँ इंशाल्लाह मुख्तसर करके, कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के दौर में इनको जो है प्रोसिक्यूट किया गया, और इनके साथ जो है इनके साजिशें करते थे, हमेशा पुराने साजिशी हैं ये. और सुल्तान उस्मानिया के वफ़ादारी, हर एक से वफ़ादारी का ऐलान कर देते हैं, ये बशार हो या कोई भी. तो सुल्तान बैक इन सल्तनत उस्मानिया के साथ ये वफ़ादारी का ऐलान करके वहाँ रहते थे अपने इलाक़ों में. और फिर उसी इलाक़े सुवैदा से इन्होंने बगावत का ऐलान किया सुल्तान उस्मानिया का जब मामला ख़राब हुआ, और इन्होंने वहाँ कत्लेआम किया मुसलमानों का. इन्होंने हमले किए उनकी फ़ौज के ऊपर, और उस वक्त ये उनके साथ ऐलान कर चुके थे उनकी वफ़ादारी का, हल्फ ले चुके थे वफ़ादारी का. तो इनकी तारीख़ इस ऐसी है कि इनमें हल्फ होता नहीं. फिर जब बशार अल असद का बाप हाफ़िज़ लानतुल्लाह का जब हुकूमत आई तो इन्होंने उनके साथ भी वफ़ादारी का ऐलान किया. तकरीबन सबसे ज़्यादा बड़ी इनकी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो सीरिया में है, उसके अलावा जॉर्डन में भी हैं ये, और इसराइल में इनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है. और इसराइली फ़ौज के अंदर इनका एक बहुत ज़्यादा अमल दखल भी मौजूद है. इसराइली हुकूमत के साथ इनके बहुत अच्छे रवाबित हैं.
تو اب جو اسرائیل اگر کسی کے ساتھ دوست ہے تو وہ مسلمانوں کا دوست تو نہیں ہو سکتا، تو ناممکن ہے، یہاں فیصلہ ہو جاتا ہے ایک چیز کا۔ یہ روس کا معاملہ ہے، وہ ایک اور بات یہ ہے کہ حافظ الاسد کے ساتھ جو تھا یہ پھر یہ بشار کی آرمی بھی نظام میں بھی شامل تھی، بشار کا حافظ الاسد کے ساتھ بھی تھے اور بشار کے ساتھ بھی تھے، اور بشار نے ان علاقوں کو سب سے سیف رکھا۔ جب ادلب وغیرہ میں لڑائی ہو رہی تھی، القاعدہ آ گئی وہاں پہ، تو یہ علاقے وہ تھے جو چاہے وہ گولان ہائٹس کا ہو، چاہے وہ سویدا کا ہو، کہ وہاں پر امن تھا، کیونکہ وہاں بشار نے ان کو پروٹیکشن دی ہوئی تھی، کیونکہ یہ ان کے ساتھ ان کا ایک الائنس تھا۔ اور دو مذہبی اختلافات تھے دونوں کے ہیں، لیکن ساتھ چل رہے تھے حکومت میں۔ جیسے ہی بشار کی حکومت گئی، انہوں نے پھر جو ہے وہ اعلان کیا کہ ہم جو ہے وہ احمد اشرف یا جولانی، محمد الجولانی کہنا بہتر، اس کو محمد اشرف کہنا نہیں ہوگا، کام نہیں بنے گا، مزہ نہیں آئے گا۔ تو اس کے ساتھ انہوں نے وفاداری کا اپنا اعلان کر دیا، اور پھر جو ہے اس نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ایک ساتھ ہیں اور ہم حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ پھر جب حکومت نہیں ان کو ملی، ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو حکومت مل جائے گی، حصہ مل جائے گا حکومت میں، کوئی پھر پارشل بن جائیں گے، جیسے ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، یعنی اعلان کرتے ہیں انہوں، لیکن اس کو پتہ تھا جولانی کو کہ ان کی طبیعت میں دغا ہے، وہ اسمارٹ تھا، اور اس نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو حکومت میں نہیں دیا، کیونکہ اگر ان کا حکومت میں آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسرائیل حکومت میں، کوئی بھی سازشی ہیں ان کی تاریخ اگر اب اسماعیلیوں کی اٹھائیں، وہ بہت تفصیل طلب چیز ہے، حسن بن صبا سے لے کے اگر آپ چلنا شروع کریں قلعہ الموتی، جہاں پر اس نے جنت بنائی تھی، اور اس نے پھر وہاں پہ حشیشین اور اسیسنز ہوتے تھے، اور وہ جا کے قتل عام کرتے تھے مسلمانوں کا، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا۔ یہ پہلے تو حاجیوں کو لوٹتے تھے، اس کے بعد خانہ کعبہ پہ انہوں نے حملہ کیا، اور یہ وہی ایک ہی اسماعیلی ہیں، اب ان کی شکلیں بہت زیادہ ہیں، یعنی شیش امامیوں کی، لیکن انہوں نے ایک اور کام یہ کیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر گھس کے حجر اسود کو توڑا، کعبے کے ہتھوڑوں سے مار کے، کلہاڑے سے مار کے توڑا تھا انہوں نے، ٹو بی ایگزیکٹ کلہاڑی سے مار کے توڑا تھا۔ وہ اتنی اچھی طرح لگا ہوا تھا اس میں کہ وہ پورا نکلا نہیں، تو انہوں نے ٹکڑے کر دیے تھے اس کے، اور اس کے بعد یہ لے گئے تھے، اور کچھ محققین اس کو کہتے ہیں 12 سال اور کچھ کہتے ہیں 21 سال تک حجر اسود جو تھا وہ انہوں نے نہیں اجازت دی لگانے کی، وہاں پر نہیں تھا، ان کے پاس ہی اپنی جگہ لے گئے تھے۔ نہ صرف یہ اپنی جگہ لے گئے تھے بلکہ وہاں انہوں نے کعبہ بھی بنا لیا تھا، اور اس میں اس نے کہا ہمارا حج ہوتا ہے یہاں حج بھی یہاں سے ہوگا، تو ان کے اندر بھی بغاوت اس بات پہ ہوئی تھی۔ یہ تھوڑا سا ان کا تاریخی تعارف ہے، یہ ایک ہی نسل ہے۔ اب دور حاضر میں اسماعیلیہ جو ہیں وہ انڈیا پاکستان میں بھی ہیں، ایران میں بھی ہیں، سیریا میں بھی ہیں آف کورس، اور یعنی جو آغا خان کے ماننے والے ہیں، ابھی آغا خان کو فالو نہیں کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک پیتھ ہے، وہ دروزی درزی سے نکلا اصل میں، درزی، اور فارسی میں دروزی تھا، وہ پہلے درزی تھا، وہ بعد میں دروز ہوا، لیکن وہ میں آپ کو بتا کے بور نہیں کروں گا، کیونکہ آج کی بات کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف موجودہ حالات سیریا کے ہیں، تو ان کا ماضی بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو ان کا تھوڑا تعارف ہو جائے، یہ ہیں کون لوگ، تاکہ ان کا کردار پتہ چل جائے۔ یہ فتنہ کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، یعنی ہر سلطنت میں کیا، ہر دور میں کیا، ہر خلافت میں کیا۔ ان کی جو ایک خاص بات وہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو باطنی ہے، باطنی کا مطلب ان کا مذہب ظاہر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ان کی کتابیں عوام کے لیے نہیں ہیں، ان کے اپنے لوگوں کے لیے بھی نہیں ہوتی، ان کے پاس خاص لوگوں کے لیے خاص باتیں ہوتی ہیں، وہ ان کا امام جو ہے وہ بھیجتے ہیں، اور وہ جو ہے ایک آدمی پڑھ کے سنا دیتا ہے، فرمان جس کو کہتے ہیں، جیسے آغا خان کے فرمان آتے ہیں اسماعیلیوں کے پاس، ان کے جو موجودہ دوسرے یعنی جو ابھی شیش امامین جس سے یہ تھوڑا سا پیرلل چلتے ہیں، لیکن طریقہ کار ان کا ایک ہی ہے دونوں کا۔ یہ اپنے آپ کو مواحد کہتے ہیں، مواحد ہیں نہیں یہ۔ خیر، آتے ہیں ابھی کرنٹ سچویشن کی طرف۔ بدوؤں سے ان کا ایک مارکا ہو گیا، انہوں نے بدوؤں کے چند لوگوں کو اٹھایا، قتل کیا، بدوؤں نے ریٹیلیٹ کیا، ان کے اوپر فائرنگ کی، انہوں نے وہاں سے حملہ کیا، یہ اور تیار بیٹھے ہوئے، اس کا مطلب یہ ایسا ریٹیلیشن چیز نہیں تھی کوئی، یہ تو ہے ظاہری وجہ کہ یہ یہاں سے مسئلہ شروع ہوا۔ جولانی نے اپنی فورسز کو بھیجا معاملے کو دبانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، امن فورس، یعنی اس کی فوج ہے نا، اس کی وہ حکومت ہے، وہ تو جولانی نے جب اپنی فوج کو بھیجا تو انہوں نے اس فوج کے اوپر بھی حملہ کیا اور ان کو اندر آنے نہیں دیا۔
اب یاد رکھیے کہ سیریا ہے، سیریا میں بشار کی یعنی جولانی کی حکومت ہے، ہی از دا رولر. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہم آپ کو یہاں کوئی رٹ قائم نہیں ہوگی، وی آر ہیئر، یہاں کوئی فوج نہیں آئے گی، ہمارا اپنا سیکیورٹی ہے. انہوں نے بیریکیڈ لگائے ہوئے، وہاں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے بالکل. پیچھے جولان ہائٹس کی طرف سے جو ہے وہ فینس توڑ دی، جو دروز ہیں اس طرف کے دروز، اور اسرائیلی آرمی نے اس کی اجازت دی باقاعدہ طور پہ. وہ فینس توڑ کے اندر آ گیا پیچھے سپورٹ، تو ان کو کھانا رسد ساری چیزیں، اسلحہ وسلح جتنی بھی چیزیں ہیں وہ وہاں سے ان کو ملتی ہیں، وہاں سے آ رہی ہیں ان کے پاس. تو ان کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے اگر آپ نے رسد کارڈ بھی دیں تو وہ پیچھے سے اسرائیل سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے، ویپن بھی آ رہے ہیں. اور اسرائیلی میں آرمی سپورٹ میں پھر انہوں نے کور فائر کیا اور جولانی کے اوپر انہوں نے حملہ بھی کیا. وہ تو پہلے سے کر رہے ہیں حملے، لیکن اس دفعہ انہوں نے دروز کو بنیاد بنا کے کہ ہم ان کی جو ہے وہ الائنس میں حملہ کر رہے ہیں. سیریا کے اندر اسلامی حکومت میں اسرائیل حملہ کر رہا ہے دروز کے کہنے پہ. عجیب بات ہے. آگے عجیب بات بتاتا ہوں آپ کو. اب یہ ہے ظاہری مسئلہ جو آپ سب کے سامنے ہے. اس کا ایک غائبانہ تعارف میں آپ کو دیتا ہوں. اصل وجہ کیا ہے؟ جب جولانی نے ان کو حکومت دینے سے اعلان کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر اجازت تو نہیں دیں گے جولانی کے دستوں کو آنے کی، یعنی یہ کہ انہوں نے اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ بنائی. یہ انہوں نے پہلے بھی یہی کیا. یہ اپنے علاقوں میں پہاڑوں میں رہتے ہیں، ان کی پوزیشنیں ہوتی ہیں، اسلحہ ان کے پاس ہے، چلانا جانتے ہیں، آرمی کے ٹرینڈ ہیں، ادھر سے بھی ٹرینڈ ہیں، اسرائیلی آرمی کے بھی ٹرینڈ ہیں، بشار آرمی کے بھی ٹرینڈ ہیں. تو یہ لڑنا جانتے ہیں، بہت اسٹرانگ ہیں. اور ان کو سپورٹ جو ہے وہ ظاہر بات اسرائیل اسلحہ بھی دیتا ہے، گولیاں بھی دیتا ہے. دے ویری اسٹرانگ. اور ان کا پیشہ جو ہے، ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں، ان کے جو مطلب ان کا بھی جو پیشہ ہے وہ آسٹریا سے آیا تھا، ویانا میں تھا وہ. تو وہ 3 بیسیکلی بڑے رہنما ہیں ان کے، وہ ضروری نہیں ہے، لیکن ان کے اندر جو مین کام ہے یہ اسمگلنگ ان کا پیشہ ہے. دے آر اسمگلرس بائی پروفیشن، میجورٹی آف یہ ڈرگس کی اسمگلنگ میں بڑا نام ہے دروز میں، جن کا مین بریڈ اینڈ بٹر ہے. اور یہ کیونکہ بارڈروں کے آس پاس ہوتے ہیں تو اپنا نقل و حمل کی ان کو آسانی ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی ان کے معاملات 2 نمبر ہی ہیں، سیدھی چیز نہیں ہے ان کی کچھ. تو بشار کو انہوں نے جب میرے منہ سے بشار بار بار نکلتا ہے. جولانی کو جب انہوں نے منع کیا کہ ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے، تو اس کو پتہ تھا کہ میرے پاس ابھی طاقت ایسی نہیں ہے کہ میں اسرائیل سے لڑ سکوں. تو اس نے مفاہمت کرنے کے ان کو لڑنے کے بجائے کہا ٹھیک ہے، آئی جسٹ بیک آؤٹ آف اٹ، آئی ڈونٹ وانٹ بی اے پارٹ آف اٹ. ان کے ساتھ لڑائی نہیں کی، بلکہ ان کے ریٹ کو ایسے ہی رہنے دیا جیسا انہوں نے چاہ رہے تھے. اب مسئلہ یہاں پہ شروع ہوا جب یہ بدوؤں کا انہوں نے پرووک کیا مسئلہ. ان کو پتہ تھا کہ آپ جب یہ بدوؤں پہ حملہ کریں گے تو بدو جواباً کارروائی کریں گے. جب جواباً کارروائی ہوگی تو پھر فوج بلا جائے گی، اور فوج سے پھر ہم ڈائریکٹ لڑنا شروع ہو جائیں گے. پھر بھی انہوں نے یہی کیا کہ وہ جب فوج بھی پہنچی ہے جولانی کی، تو انہوں نے جب ان کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں، حملہ ہوا، تو وہ بھی اس کو ایکسپینڈ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اور اچانک اسرائیل کا معاملہ بیچ میں شروع ہوا. وہاں سے راکٹ بھی فائر ہوئے، بلکہ ان کی جولانی کی فوج کے اوپر راکٹ بھی فائر ہوئے، ان کی گاڑیاں بھی تباہ راکٹوں سے ہوئی، مارٹر بھی لگے ان کے اوپر. فرگیٹ راکٹ انہوں نے نہیں استعمال کیے، لیکن وہ پیچھے سے جو تھا وہ اسرائیل نے فینس کھول کے، جیسے میں نے بتایا کہ دروز کو جو اسرائیل کی سائڈ پہ جو آرمی کے ہیں ان کو اندر آنے کے ساتھ میں لڑ رہے تھے وہ ان کے مل کے. یعنی اسرائیل آرمی کے دروز جو تھے اور اسرائیلی آرمی اٹ سیلف ان کو اسلحہ دے رہی تھی، اور وہ جو ہے وہاں سے فل فلیج لڑائی ہو رہی تھی. فینس کاٹ کے انہوں نے یہ کہا کہ فینس وہ کھول دی، بیسیکلی فینس کاٹ دیں یا کھول دیں، کچھ بھی کریں اگر. اور وہ آرمی بہت سخت وہاں پہ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسرائیلی آرمی وہاں ہوتی نہیں ہے. ان کی بڑی انہوں نے کورڈن آف کیا ہوا تھا پورے علاقے کو. تو انہوں نے پرمیشن دی کہ وہ اب اسرائیل سے آپ جائیے اور لڑیں وہاں پہ. تو خیر یہ لڑائی بڑی، انہوں نے حملہ کیا، اور حملے کے نتیجے میں دونوں طرف بھاری جانی نقصان ہوا. زیادہ نقصان جو ہے وہ جولانی کا ہوا، ان کا نقصان کم ہوا کیونکہ یہ لوگ ریڈی تھے اور یہ پوزیشنز پہ تھے آلریڈی. پلان اٹیک تھا، یہ ساری چیزیں ان کی پلان کی ہوئی تھی، پری پلان تھی. اب کیوں کی تھی پلان؟ کیا ان کو کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے، ایک ملک جس کا مفاد دوسرے ملکوں کے ساتھ ہے، مثلا جب بشار کی حکومت تھی تو اس کا جو بیکنگ پہ ایران تھا، اور ایران تھا تو رشیا تھا. تو اس نے وہ حالت کر دی اس ملک کے ریسورسز کی کہ وہاں دمشق کے اندر صرف 1 گھنٹہ بجلی آتی ہے. انہوں نے اس طرح نچوڑ دیا اس ملک کو.
بشار کو پاور میں رکھنے کے لیے انہوں نے ریسورسز لی. ظاہری بات ہے فری تو کوئی کچھ نہیں کرتا. ایران نے اتنی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے, رشیا نے اتنی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے کہ وہ فقیر ہوئے. اور اس کے بعد جو بھی راہی کہیں کثر تھی وہ اسرائیل نے پوری کر دی حملے کر کے. تھوڑا سا اور پیچھے لے کے جاتا ہوں. جب جولانی کی حکومت ہوئی تو اس نے جب ٹرمپ سے جو اس کے معاملات تھے وہ اس نے یہی کہا کہ دیکھیں مسٹر ٹرمپ, آپ اپنی فوج کو یہاں سے باہر لے جائیے. اس کے وہاں پہ جو پوزیشنیں ہیں یا جو بیرکس ہیں کہ آپ ان کو یہاں سے ریموو کر دیں. ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ کرنے کا, ہم صرف اپنے ملک کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. وی وانٹ ٹو ہیو یعنی ایک جو سیریا جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ سیریا چاہتے ہیں, اور سیرینز ہم کسی کے ساتھ مائنورٹی کے ساتھ کو غلط نہیں کرنا چاہتے. تو اس کی ایک طرف جو علوی ہیں جو کہ ڈائریکٹلی حزب اللہ اور اس کو ایران سپورٹ کرتا ہے, اس کی ایک طرف جو ہے دروز ہے جس کو اسرائیل سپورٹ کرتا ہے. اب دونوں میں جو ہے وہ انریسٹ ہے, کیونکہ دونوں کو اصل میں یہ ان کو تکفیری کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ وانٹ تکفیری, ہمیں تکفیریوں کی حکومت نہیں چاہیے. تو یہ دروز کا ایگزیکٹ جملہ جو ان کے لیڈر نے کہا کہ ہمیں تکفیریوں کو یہاں عمل دخل نہیں چاہیے, ریفرنگ اٹ ٹو ایز جولانی, کہ ہمیں تکفیریوں کا عمل دخل یہاں پہ نہیں چاہیے. تو وی وانٹ اٹ. اور سیم تھنگ الویوں نے بھی کہا کہ ہمیں تکفیر دونوں کے مفاد میں نہیں. اور ظاہری بات ہے وہاں الویوں سے آلریڈی جھڑپیں ہو چکی ہیں. تو وہ دونوں جگہ جو ہے ایک دیر از سم تھنگ کوکنگ ناؤ. اسرائیل کا حملہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو جولان ہائٹس کا علاقہ جو ہے وہ پورا چاہیے, اور وہ جو ہے وہ الویوں کو اور حق میں جاتا ہے اور دروز کے بھی حق میں جاتا ہے. اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کا وہی حشر ہو جو لیبیا کا ہوا یا اور مسلمان ملکوں کا ہوا یا فلسطین کے ساتھ ہوا, کاٹ دینا اس کا 3 حصوں میں 4 حصوں میں. اب یہاں کاٹنے کے لیے ان کے پاس 3 حصے ہیں. انہوں نے جب کہا کہ جب ان کو پتہ تھا کہ اگر کوئی ریٹیلیشن ہوئی اور اگر معاملہ بڑھا, دونوں طرف سے قتل عام ہوا, تو اس کے بعد اسرائیل یہ کہہ سکتا ہے, امریکہ کو انفلوئنس کر سکتا ہے. اور یہ میں آپ کو گیونگ یو نیوز پلاٹ یہ تھا کہ امریکہ کو پھر اس وقت ٹرمپ یعنی انٹرفیئر کرے, جو کہ آلریڈی مفاہمت کر چکا ہے, ناٹ بائی چوائس لیکن مفاہمت کر چکا ہے. یعنی اس وقت یعنی جو جولانی نے جو اس کے ساتھ پیکٹ کیا یا کوئی ڈیل بنائی, اس کی وجہ ہے کہ اس کے پاس ریسورسز نہیں ہے. یعنی ترکیہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو فل فلیج سپورٹ کر سکے, حالانکہ ترکی کے انٹرسٹ ہیں وہاں پہ کہ ترکی کو دروز یا الوی دونوں نہیں چاہیے. اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی چل رہا ہے, وہ مسئلہ ہے کرد مسئلہ. تو کرد بھی وہاں موجود ہیں, اور کرد کا ابھی جو ہے وہ سیز فائر چل رہا ہے کیونکہ وہ امریکن ایڈ پر ہیں. تو وہ ان کو پتہ ہے کہ ٹرمپ سے معاملات ان کے کٹنے والے ہیں. اگر وہ معاملات کٹ گئے تو پھر وہ انڈیپینڈنس کا نعرہ لگا کے پھر اس طرف بڑھنا شروع ہو جائیں, کیونکہ ایک چیز جو ہے وہ سیریا سب کے لیے ترنے والا بنا ہوا ہے اس وقت. تو اٹس گون بی another bigger problem. So let's keep the Kurdi out of it, but that's there. لیکن let's talk about these two, الوی اور دروز. تو اگر یہ جو پریزنٹ کیا ٹرمپ کو, انہوں نے اس طرح پریزنٹ کیا کہ ہم اس کے 3 حصے کر دیتے ہیں. دمشق, جیسے پہلے دمشق جو تھا وہ ان کے پاس رہے گا, جولانی کے پاس. جولان کا جو علاقہ ہے وہ سارا اور سویدا وہ سارا رہے گا دروز کے پاس, اور پھر الویوں کے پاس جو نارتھ کا ایریا ہے وہ سارا الوی کے پاس رہے گا. یعنی 3 حکومتیں پیرل بنیں گی, 3 اسٹیٹ ڈویژن. اب اگر 3 اسٹیٹ میں کٹ گیا اور اس کے بعد بھی پھر پیس تو رہے گا نہیں وہاں پہ کبھی کہیں. آج دیکھیے اگر لیبیا کے اندر پیس ہے کیا, اور ویسے بھی کیوں کاٹنے دے کسی کو, وہ اپنا ملک. لیکن اس کا آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ سیریا کی ایک تاریخ ہے, ایک اسلامی تاریخ ہے. دمشق جو ہے وہ ہمیشہ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل رہا ہے مسلمان حکومتوں کے لیے. دارالخلافہ بھی رہا ایک دور میں مسلمانوں کا. اس تاریخ کا بھی معاملہ جو ہے وہ ہمیشہ وہاں پہ بھی معاملات خراب ہی رہے. تو اس زمین پہ جو ہے وہ امن بہت زیادہ نہیں رہا. اگر اسرائیل اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جو حکومت جو وہ دروز کا علاقہ ہے وہ انڈر اسرائیل کے انڈر آ جائے گا. اب سوچئے اسرائیل جو وہ گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. فلسطین تو آلریڈی وہ لے گیا, غزہ تو آلریڈی بیڑا غرق کر دیا, لیکن یہاں سے وہ گریٹر اسرائیل کی پہلے سنگ بنیاد ہوگی, وہ دروز کے علاقے سے ہوگی. دس از دا بگننگ آف دا گریٹر اسرائیل.
یعنی پھر اس کے بعد وہ بیٹھے گا تو نہیں، کیونکہ وہ سازشیں کرے گا، پھر آگے بڑھے گا. اور اگر اس طرف سے الوی اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں تو معاملہ پھر وہیں آ کے ٹھہرتا ہے کہ دیر از ناٹ گن بی ایور پیس ان ریجن. اور پھر یہ آگے بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا. اسٹل ابھی ایز وی اسپیک جیسے جولان ہائٹ سے نیچے اترا 2 مائل 5 مائل 2 مائل 5 مائل وہ پیش قدمی کرتا رہا وے فار ان. اور انہوں نے وہاں پہ اب اس حد تک آ گئے کہ وہاں اسی ملک کی آرمی کو آنے کی اجازت نہیں. یعنی جو جولانی کی حکومت ہے وہاں پہ اس کو تو سب تسلیم کرتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک سملیرٹی ہے، اب جولانی جیسا بھی لیڈر ہے جو بھی کچھ ہے وہ پاور میں ہے، جیسے بھی آیا آ گیا پاور میں، ہی از ان پاور رائٹ ناؤ. اور ایک سملیرٹی ایک اور چیز کہ اس کے تعلقات جو جولانی کے بہت اچھے تعلقات ہیں وہ طالبان کے ساتھ بہت اچھے ہیں، کیونکہ اس کا ماضی جو ہے وہ القاعدہ کا ہے. اس کے تعلقات تو طالبان کی حکومت کے بہت اچھے تعلقات ہیں اس کے. لیکن وہ اگر ہیلپ لیتا ہے کسی اور سے، مثلا جرمنی کے پاس چلا جائے، فرانس کے پاس چلا جائے، تو پھر وہ ٹرمپ کو بات جو ہے وہ پسند نہیں آئے گی اور وہ ٹرمپ کے ساتھ اس کے معاملات خراب ہو جائیں گے. اور اس کے پاس ابھی کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ ٹرمپ سے ہیلپ لے. آل دو طیب اردگان نے ایک پیشکش جو ٹرمپ کو کی وہ یہ ہے کہ ہم نیٹو ہیں اور ہم اس کے پڑوس میں ہیں، تو آپ اپنی فوجوں کو یہاں سے نکال لیجئے اور ہم سیکیورٹی اور سیفٹی کے اندر ہم ذمہ داری لیتے ہیں اور وی گونا گو ان اینڈ ہیلپ آؤٹ واٹ ایور اف نیڈیڈ. کیونکہ ترکی کے سٹیکس ہیں سیریا کے اندر. کیپ ان مائنڈ کہ یہ ترکی اور عراق سیریا اور عراق وہ علاقے ہیں جو ترک کے پاس ہوتے تھے ایک زمانے میں، یہ نہیں ہے ترکیوں کے پاس تھے، ترک کا حصہ تھا. بعد میں جب ان کے معاملات ہوئے اور لکیریں کھینچیں اور سرحدیں نہیں بنی تو وہ ان سے علاقے بن کے وہ کہیں اور چلے گئے. لیکن جو ادلب اور حلب کا علاقہ ہے اس کا بارڈر جو ہے وہ ڈائریکٹ ہتائے جو ترکی کے ساتھ جو بارڈر ہے وہ ہتائے کا بارڈر، میں نے وہاں سے کراس کیا ہوا ہے. ایک باب الہوا ہے جو کہ لیگل کراسنگ، اور پھر ہتائے کی پہاڑیاں ہیں. جب میں سیریا جاتا تھا ترکی سے تو میں اسی راستے کے تھرو جاتا تھا. بڑا خوبصورت علاقہ ہے، بہت ہی بیوٹیفل یار. گرینری ماؤنٹن ہے، درخت ہیں وہاں برختوں کے ساتھ، انار کے درخت ہیں وہاں. بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے، زیتون بھی ہوتا ہے وہاں پہ. مجھے ابھی تک وہ ناشتہ یاد ہے جو میں نے ہتائے میں کیا جب میں کراس کر رہا تھا. تو زیتون اور نمک وہ تھوڑا کچا زیتون، اس کی بات جو آپ کھاتے ہیں وہ پکلڈ اولیو ہوتا ہے، اس کی بات نہیں کر رہا میں. کچے زیتون جو درخت سے ٹوٹا ہوتا ہے اس وقت الگ ہی چیز ہوتی ہے وہ، وہاں کا شہد اور وہاں کے پھل. تو خیر اب تو وہاں برائی شروع ہو گئی. اب جولانی کا جہاں تک معاملہ ہے اس طرف آ جاتے ہیں کہ وہ اس کا ایک ہی خواب ہے اور اس کی ایک ہی کوشش ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اٹس ناٹ سم تھنگ کہ میں کوئی اچنبے کی بات کر رہا ہوں. وہ چاہتا ہے کسی طرح سے کہ وہ اس خطے میں جنگ نہیں چاہتا. وہ نہیں چاہتا کہ ایران کا انفلوئنس آئے، وہ نہیں چاہتا اسرائیل کا انفلوئنس ہو، وہ نہیں چاہتا کسی کا بھی انفلوئنس ہو. وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے سیریا جو ہے وہ صرف اور صرف سوریوں کے لے رہا ہے. اس کے برعکس دروز کو کوئی فرق نہیں پڑتا سیریا سے. ان کو کوئی دیکھیں نا، اگر ان کو فرق پڑتا تو وہ ایک اسی ملک کے باشندے ہیں نا. وہاں اسرائیل سے کہہ کے بمباری تو نہیں کرواتے، اسرائیل کو ساتھ تو انوالو نہیں کرتے وہ. سو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. الویوں کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ اگر وہ ان کے لیے ان کے حق میں نہیں ہے تکفیریوں کی حکومت. الوی کا کہنا ہے کہ ہمارا نہیں تو آگ لگے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، برن ڈاؤن، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ایران جو ہے وہ اپنے سٹیکس جو ہے وہاں سے ہٹانا نہیں چاہتا، لیکن ایران کے پاس ایز سچ ریسورسز موجود نہیں. کیونکہ ایران کو انگیج جو ابھی جس طرح انگیجمنٹ ہے، ایران کے فائنینشیل حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. لیکن وہ ایک برج چاہتا ہے لیبنان سے، کیونکہ لیبنان میں حزب اللہ کا بہت عمل دل خیال، تو حکومت نہیں ہے. لیکن کیپ ان مائنڈ لبنان میں جو معاملات ہیں کہ صدر ایک فرقے سے ہوتا ہے، ایک کرسچن پریزیڈنٹ ہوگا اور سنی وہ ہوگا اور شیعہ یہ ہوگا. تو البتہ ڈویژن ہے، دیر از آلویز اے کیوس دیئر. تو اگر سیکنڈری چیز جو ابھی اسرائیل نے آفر کیا وہ یہ کہا کہ جولانی جو ہے، محمد شرفہ جو ہے، وہ اپنے عہدے سے یعنی ہٹ جائے اور دروز کو حکومت دے اور ہم الحاق کی حکومت بنے، تو وہ بھی چلنے والی نہیں. جوتیوں میں دال بٹے گی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یعنی ایک عہدہ جو ہے، ایک آدھی گورنمنٹ، آدھی کیا پونی گورنمنٹ شیعہ کے پاس، الویوں کے پاس ہو، پونی گورنمنٹ جو ہے وہ تکفیریوں کے پاس ہو، اور پونی گورنمنٹ جو ہے اسرائیلیوں کے پاس ہو. ہاؤ از اٹ ورک؟ اٹس ناٹ گنا ورک. کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پاکستان میں کتنی قومیں، 4 صوبے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو کبھی برداشت نہیں کرتے، حکومت تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور یہ وہ ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کی جان لی ہوئی. ایک دور میں یہ سب لڑ چکے ہیں نا ایک دوسرے سے، یہ ایک دوسرے کے جان کے دشمن اور خون کے پیاسے رہے.
ان کے مذہبی اختلاف بھی ہیں، بالکل ہی اپوزٹ مذہب ہے. حالانکہ ہمارے یہاں تو پاکستان میں قوم ہے اور مذہب ایک ہے نا، تو قوم ہیں تو ہم لوگ پاکستانی، لیکن چونکہ ہم کلچر کی بنیاد پہ اور لینگویج کی بنیاد پہ ہم لوگ ایک نہیں ہوتے کبھی بھی. وی آلویز ہیو اے فرکشن. تو امیجن کہ اگر لوگوں کے مذہب بھی بالکل الگ ہوں، اور نہ صرف مذہب الگ ہوں بلکہ وہ ایک دوسرے کے متضاد ہوں. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ جیسے جب یہ دو قومی نظریہ پاکستان کے لیے آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں ہم زبان تو ایک ہی بولتے ہیں اور ہم مل کے ساتھ رہ لیں گے، اس کی تقسیم نہ ہونے دیں بر صغیر کی، پاکستان کو نہ بننے دیں. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مخالفت کی بہت زیادہ کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو ایک بہت بڑا مشہور مقولہ ہے انگلش میں، انہوں نے کہا، میں اس کو ترجمہ کروں گا کہ دے ورشپ کاؤ اینڈ وی ایٹ اٹ. یہ جس کی پوجا کرتے ہیں ہم اس کو کھاتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ گزارا نہیں ہے. تو اسی طرح علویوں کا اور تکفیریوں کا، یا علویوں کا یا سلفی کہا جائے، ان کو میں تکفیری اس لیے کہہ رہا ہوں، ان کو لوگ کہتے ہیں، میں ان کو تکفیری نہیں کہتا. دیس فار ایف دروز اور علوی ان کو ایسے ریفر کرتے ہیں. تو چمچائے اور کافی تو میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں کسی کی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. جولانی سے میرے اپنے اختلافات تھے، میں اس کے ساتھ مشکل میں رہا ہوں، تو میرے اس کے ساتھ اپنے اختلافات رہے ہیں. میں جب سیریا میں تھا تو میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ زندہ رہے. جو اس نے نقصان کیا تھا اس وقت کافی لوگوں کا، اور یہ کافی ایسے کام کر رہا تھا جو میرے مفاد میں بھی تھے اور جو لوگ وہاں پہ تھے ان کے مفاد میں بھی نہیں تھے. تو اگر یہ 3 حکومتیں بنتی ہیں تب بھی مسئلہ نہیں ہے. 3 حکومت کا مطلب تینوں ملا کے حکومت کرتے ہیں. اور اگر خالی یعنی یہ کہ 3 ٹکڑے ہو جاتے ہیں تب بھی مسئلہ خراب ہے، کہ پھر وہ اسرائیل جو ہے وہ اس کی حکومت آ جائے گی جولانائٹ سے، پھر وہ بڑھ کے جو ہے وہ آگے دمشق کی طرف آئے گا. اس کا نہ ہے اپنے بولے گا، کیونکہ لڑائی تو رہے گی، فرکشن تو رہے گا، ایسا تو نہیں کہ مسئلہ ختم ہونے والا ہے. اب چوائس جولانی کے پاس کیا ہے؟ جولانی کے پاس چوائس نہیں ہے، کوئی چوائس نہیں ہے اس کے پاس. یعنی وہ، اس کے پاس ریسورسز نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس حکومت چلانے کے ذرائع نہیں ہیں. اب نا انگلش میں کہتے ہیں ناؤ وی کم ٹو میٹ اینڈ پوٹیٹوز. جو تیل کے کنویں ہیں، جو اسرائیل جن پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ لگتے ہیں قریب دروز کے علاقوں کے. اب اگر وہ تیل ایک دا اونلی ریسورس ایز آف ناؤ، سیریا کا جو چیز چلتی ہے، یا حکومت کے پاس ایک ہی جو ذرائع ہیں وہ ہیں تیل. سیریا میں ایک اچھی تعداد میں تیل ہے، اتنا نہیں جتنا عراق میں، لیکن سیلف سفیشینٹ ہے. اسرائیل آنکھ ملا کے بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے. فن فیکٹ، اب سے کوئی تقریباً 12 گھنٹے پہلے اسرائیل میں پانی کی قلت ہو گئی. ایک اٹیک ہوا، مسٹیریس اٹیک، کسی کو نہیں پتا کس نے کیا، حماس نے نہیں کیا. وہ ان کا جو آؤٹ سائڈ واٹر سپلائی سسٹم، اس کی لائن جو ہے وہ ان پہ اٹیک ہوا. اسرائیل میں بھی پانی کی قلت ہے، ان کی مین لائن جو ہے وہ باسٹڈ ہے، جو مین سپلائی لائن ہے. دیٹس این ایشو. ایک اور فن فیکٹ کہ ایک انٹرنیٹ پہ بہت بڑی خبر روم کر رہی ہے، بی بی نتن یاہو کو فوڈ پوائزن ہو گئی. کوئی ریسٹورینٹ میں گیا، اس کو کھانا ایسا ملا کہ وہ فوڈ پوائزن ہو گئی. دس از اے رومر، اٹس ناٹ ٹرو بٹ اٹس جسٹ فنی. میں نے آپ سے ذکر کروں. کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ نامینیشن اس آدمی کی ہوئی جو شیف تھا وہاں کا، فار نوبل پیس پرائز. یعنی جس کی وجہ سے یہ بیمار ہوا، ہی از سپوز ٹو گیٹ دا نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے اس کو. کہ اگر وہ مر جاتا تو مرا نہیں، خیر بہت ڈیٹ ہے وہ. اب فیوچر، ناؤ لیٹس کم ٹو، آپ کو پاسٹ اور پریزنٹ بتا دیا. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ اے لٹل بٹ آف فیوچر. ویئر وی ہیڈنگ ود دس، کہاں جا رہا ہے؟ ٹرمپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سیریا کے اندر. جب اس نے جولانی سے بیٹھ کے بات کی تو اس کا انٹرسٹ ختم ہو گیا. حالانکہ ڈیموکریٹس کا بہت زیادہ خیال یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے انڈر انفلوئنس رکھیں، کنٹرول کر کے رکھیں، اینڈ لیٹ دا زائنسٹ کو، یعنی یہودیوں کو اوور پاور کرنے دیں اس کو. یہ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے. ٹرمپ از ناٹ ان فیور آف دیٹ. جس طرح اس نے افغانستان سے انخلا کیا، وہ اسی طرح سے سیریا سے بھی انخلا چاہتا ہے. ہی ڈونٹ بی دیئر اینی مور. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مارکو روبیو آ کے بیٹھا ہے، ہی سیڈ دیٹ وی آر ایگری آن دیٹ کہ ہم یہاں پہ ہمارے اسٹیکس نہیں ہیں، وی ڈونٹ وانٹ اٹ. کیونکہ ہمیں ایسا کوئی فیئر فیکٹر نہیں لگتا. ہم وی وانٹ ٹو ہیلپ بلڈ
Syria, a better Syria, a less headache Syria, a peaceful Syria. लेकिन नेतन्याहू का कहना यह है कि मैं अपने पड़ोस में, अब आप देखिए ज़रा सोच देखिए कि मैं अपने पड़ोस में एक्सट्रीमिस्ट की जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकता. अभी अगर पाकिस्तान ये करना शुरू कर दे और हर मुल्क ये कहना शुरू कर दे, उसके हर एक के पड़ोस में कोई ना कोई है ना जिससे हर, अच्छा दुनिया की एक अजीब बात देखिए, हर पड़ोसी मुल्क के आपस में एक पड़ोसी उसका ऐसा है, हर नहीं मतलब हर एक मुल्क ऐसा है जिसके पड़ोस में एक पंगा रहता है. चाहे वो अर्जेंटीना ब्राज़ील हो, आपस में झगड़ा है. इंडिया पाकिस्तान मसला है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान मसला है, चाइना इंडिया मसला है, कंबोडिया थाईलैंड कल लड़ाई शुरू छिड़ गई है दोबारा बॉर्डर पर. कंबोडिया थाईलैंड आपस में लड़ते. आप मोस्टली अज़रबैजान आर्मेनिया कोई भी ऐसा मुल्क देखेंगे, दे ऑलवेज हैव प्रॉब्लम, ऑलवेज हैव प्रॉब्लम. तो अगर आप ये कहना शुरू कर दें कि मैं अपने पड़ोसी को नहीं चाहिए बराबर में हमें इस इलाके में, तो फिर देन एवरी कंट्री गोना हैव अ वॉर. तो फिर दुनिया में जंग ही छिड़ेगी और तो कुछ इसका हल नहीं होगा. बट दैट्स व्हाट बीबी सेड. उसने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, और ये उसने ये भी नहीं कहा कि मैं कोई उसने एग्जैक्टली व्हाट ही सेड कि वी हैव इन्फोर्स्ड, वी आर इन्फोर्सिंग, वी नॉट गोना, हमारी पॉलिसी प्यार वाली और ज़बान वाली पॉलिसी नहीं है. वी इन्फोर्सिंग पावर एंड वी गोना गिव इन द पावर, यानी पावर स्लैप. ईरान ये चाहता है कि अगर अलवी की हुकूमत वहाँ पे आ जाती है तो उसको फिर वो लेबनान से जो एक ब्रिज है वो हमेशा रहेगा उसके साथ, क्योंकि दैट इज़ इन बिटवीन, वो ब्रिज के उसके लिए आसानी हो जाती है टू क्रिएट दैट ब्रिज. अमेरिका नहीं चाहता, ऑफ कोर्स इजराइल भी नहीं चाहता, और जुलानी के हक़ में ये है नहीं. तो ये ऊँट किस करवट बैठेगा? दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन. हम थोड़ा सा जरा पाकिस्तान की बेवकूफ़ियाँ और ये ख़ान और फलाना और डिमकाना और उसके बच्चे और वी आर वेरी सॉरी पीपल, हम उसी चीज़ में लगे हुए हैं. लेट्स कम आउट ऑफ दिस अ लिटिल बिट. दुनिया में हमें बात ये करनी चाहिए उसूलन कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, कि पाकिस्तान को कोई याद क्यों नहीं करता. There should be the discussion, na? Instead of what's going on inside Pakistan, the real discussion is कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है. ऑल्दो हमारे हालात ख़ुद के बहुत ख़राब हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू हेल्प एनीबॉडी. बट दैट शुड बी द क्वेश्चन के हाउ कैन पाकिस्तान, नॉट वो गंजे ने क्या कर दिया या मरियम ने क्या कर दिया है, वो EPA बना लिया और CCD ने कत्ल कर दिया और ये हो गया. MQM का क्या चल रहा है, मोटा बीमार हो गया, सुअर जो है वो अल्ताफ़ हुसैन वो बीमार हो गया, ज़िंदा हो गया, फिर वो चाइल्ड मोलेस्टर बगैरत का बच्चा. आई मीन वी आर इन दैट थिंग. तो हम बहुत टनल विजन लेके और एक छोटी सी दुनिया में रहते हैं. एंड मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मैं उस दुनिया से निकाल के इस तरफ ले आऊँ जिस दुनिया में मैं रहा हूँ, ताकि अगर मैंने कुछ अचीव किया तो आई होप कि आप उसको समझ के पुट योर इंटरेस्ट आउटसाइड. तो अगर आपका हेल्थी माइंड, so you can be beneficial to your country, but first you have to be beneficial to the world. but लेकिन जो छोटी सोच जिसकी होती है ना, मतलब वो छोटी रहती है, वो बढ़ती नहीं है. You wanna be like, उसको कहते हैं उर्दू में कुएं का मेंढक. तो पाकिस्तान इस वक्त एक कुएं का मेंढक है. पाकिस्तानी हम सिर्फ कुएं के मेंढक हैं. हम वो इंटरटेनमेंट जो है वो देखते हैं, वही चैनल जो पाकिस्तान के इंटरनल मामलात के ऊपर वो बहस एक चल रही होती है. इट्स ऑलवेज समथिंग न्यू एंड ऑलवेज सम ड्रामा एंड ऑलवेज एंटरटेनिंग. दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ इतने चैनल, न्यूज़ चैनल हैं, और वो इतने न्यूज़ चैनल जो हैं वो उसमें इतने न्यूज़ शो हैं, और वो सबसे एंटरटेनिंग चीज़ है. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लुक एट नेटफ्लिक्स, वी लुक एट द टॉक शो. हम ये देखते हैं कि हामिद मीर ने क्या कहा, या फ़लाँ ने क्या कहा, या फ़लाँ ने क्या कहा, इसकी चिड़िया आ गई, इसकी चुड़ैल आ गई, इसका जिन आ गया, एंड दैट्स एंटरटेनमेंट. तो एक जहनी पस्ती की तरफ हम लोग जा रहे हैं. वी डिक्लाइन गोइंग. ये चीज़ें जो होती हैं आपको डिक्लाइन की तरफ लेके जाती हैं. अब अगर आपको कल कहीं मौका मिलता है दुनिया में जाने का, कहीं काम करने का, एज अ पाकिस्तानी, आप एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप वो कुएं के मेंढक रहे हैं. आपको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है. दुनिया में कितने बड़े मसाइल हैं, दुनिया में कैसी चीज़ें हो रही हैं, और हमारे बगल में है ये. आई मीन सीरिया इज़ नॉट फार अवे. वी नॉट टॉकिंग अबाउट कांगो या आप सूडान, वो तो आपको बिल्कुल नहीं पता होगा. Nobody ever talk about it, but there's a disaster up there. मुसलमान ही है वहाँ पे. But let's look at, हम चलते हैं step by step. Let's look at Iran, let's look at Israel, let's look at, क्योंकि these are the things which जो हमारे बगल में हो रही हैं. Forget India for a minute, forget Afghanistan for a minute. They have their own issues. Let them be. Let's look at what's going on here.
That will impact you in the long run. It will gonna impact. اگر اور پاکستان یہی وجہ ہے کہ بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم پاکستان امریکن کالونی ہے, وہ اس معاملے میں حکومت جو ہے وہ آپ کو انہی کھیل کود میں لگا کے رکھتی ہے. دے ڈونٹ وانٹ یو ٹو لک ایٹ دیز تھنگس, دے ڈونٹ وانٹ یو ٹو بی لرنڈ. ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ مزارے کا بچہ ہوتا ہے, اور وہ مزارے جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو تو باہر پڑھاتے ہیں, اور ہمارے جو اس کے گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں, جو زمیندار لوگ ہوتے ہیں, ان کے بچوں کو جاہل رکھتے ہیں کیونکہ اس کو اپنی حکومت قائم رکھنے کی. ایگزیکٹلی واٹ پاکستان از نا. اگر یہ کوئی ڈفرینٹ تھیوری نہیں ہے کہ حکمرانوں کے اپنے بچے باہر پڑھتے ہیں, دے آر ویل لرنڈ, وہ دے آر دا رولنگ کلاس, وہ بار بار رول کرتے ہیں, بار بار رول کرتے ہیں, بار بار رول کرتے ہیں. دیٹس واٹ ریپیٹ ہمسیلف اوور اینڈ اوور اینڈ اوور. لیکن آپ کا بچہ جو ہے وہ ہمیشہ, کیونکہ وہ انہی چکروں میں پڑا رہتا ہے کہ وہ نواز شریف آ گیا, اب عمران خان نے کیا کھا لیا, اور زرداری نے کیا, اس کے پیٹ میں مروڑ ہو گئی, اور اب آج کل بلاول کا بوائے فرینڈ کون چل رہا ہے. دس از وٹ یو گائز آر بزی ان, اینڈ دیٹس ایڈیوٹک. لیٹس لک اینڈ واچ اینڈ لرن what this world is all about. Let's go back to the world. Let's go back to Israel, and let's go back to Syria. So what I see now, جو میں دیکھ رہا ہوں اس کو, وہ یہ ہے کہ اسرائیل دوبارہ ریٹیلیٹ کرے گا تھرو دروز. اب دروز کی بات چیت چل رہی ہے, چونکہ یہ دونوں حکومت میں رہ چکے ہیں, الوی اور دروز کی, ان دونوں کی ایک نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں دونوں. دے آر ڈسکسنگ سم ہاؤ ہاؤ ٹو سالو. وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مل کے تکفیریوں کو باہر نکال دیتے ہیں. لیٹس پٹ دیم آؤٹ. دیٹس واٹ دے سیئنگ رائٹ ناؤ, کہ ہم کسی طرح سے ان کو الگ کر دیتے ہیں, اور ہم دونوں مل کے الحاق میں حکومت بنا لیتے ہیں. دس از بٹوین دروز اینڈ الوی. الوی جو کہ نصیری ہیں, یہ ہیں تو مطلب اہل تشیع ہی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, لیکن اہل تشیعوں کا ان پر فتویٰ ہے کفر کا, اس لیے کہ یہ علی اللہ کے قائل ہیں. یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی میں اللہ حلول کر گئے تھے. دس از what they are. یہ جتنے اہل تشیع ریلیجس ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے, دے آر ناٹ ریلیجس ایٹ آل. نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں. عموماً ان کو آئسس داعش پتہ ہے کیسے پکڑتی تھی, کیونکہ جب ان کو روڈ بلاک لگاتے تھے, یہ ٹرکرز ہوتے تھے, تو وہ اس طرح سے ان کو پکڑتے تھے. ان کو ایک ہی طریقہ تھا ان کا فلٹر کرتے. ان سے پوچھتے تھے کہ فجر میں کتنے رکعتیں ہوتی ہیں, ظہر میں کتنے رکعتیں, عصر میں, تو وہ اس طرح پکڑے جاتے ہیں. دے ڈونٹ نو ہاؤ مینی رکعت از واٹ, کیونکہ نماز تو پڑھتے نہیں ہیں. یہ ان کی بخشش ہوئی ہوئی ہے. ویری ویئرڈ پیپل. بٹ ایز یو نو کہ مجھے کسی سیکٹ سے یا مذہب سے, دس از ناٹ ون آئی ایم ہیئر فار. یہ میرا ڈسکشن نہیں. آئی ڈونٹ ریئلی کیئر اباؤٹ دیٹ. ہم جب اس قسم کے ڈسکشن کرتے ہیں تو وی گو بیانڈ دیٹ ڈسکشن. وی گو بیانڈ, وی شوڈ گو بیانڈ. اور آپ لوگ بھی جو دیکھ رہے ہیں, آپ سے التماس ہے کہ لک ایٹ بیانڈ سیکریٹیرین, بیانڈ آپ کا فرقہ کیا ہے, اس کو اس سے بالا تر ہو کے دیکھیے, تو آپ کو معاملہ سمجھ میں آئے گا. ورنہ یو آر ویسٹنگ یور ٹائم. ڈونٹ ڈو دیٹ. اگر الوی اٹھ گیا دروز کے کہنے پہ, تو پھر تو جولانی کا اقتدار خطرے میں ہے. وہ نہیں رہ سکتا, کیونکہ دمشق جو ہے وہ بالکل بیچ میں ہے, نارتھ اور یہ ساؤتھ سے دونوں طرف سے طوفان اٹھے گا, اور بیچ میں اگر ایک طرف سے ایران اور ایک طرف سے اسرائیل. سو میرا نہیں خیال کہ جولانی کی فورسز سسٹین کر پائیں گی اس کو. آلدو دے ول فائٹ ٹو دا اینڈ. یہ میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ دے ول فائٹ. وہ لڑیں گے, آخر تک لڑنے ہوں گے. وہ وہاں سے جانے والے نہیں ہیں, نہ ان کے پاس جانے کا راستہ بھی نہیں ہے. دے ڈونٹ ہیو اے وے آؤٹ. لیکن وہ آخر تک لڑیں گے. فائٹ ٹل دا لاسٹ مین. ان میں سے کوئی بھاگے گا نہیں. اور سیریا کی زمین اور سیریا کی نہریں اور ندیاں خون سے بھر جائیں گی. دس از دا فیوچر اف اٹ گوز دس وے. طیب اردوغان انٹرفیئر ضرور کر رہا ہے وہاں پہ, اس کے انٹرسٹ ہیں اور اسٹیکس ہیں, لیکن طیب اردوغان اس وقت تک اس کے اسٹیکس ہیں جب تک وہ کہتا ہے کہ میرے مفاد آڑے نہیں آتے. آئی مین ہی ڈونٹ گنا. وہ اپنی کنٹری کو, سب سے بڑی بات یہ طیب اردوغان کی, وچ از اے گڈ تھنگ آئی گیس, کہ وہ کہتا ہے کہ ترک پہلے, ترکیہ پہلے, بعد میں سب کچھ. وہ جو آپ کو ایک بات بتاؤں, فن فیکٹ یہاں پہ بھی, کہ
کہ جنرل پرویز مشرف نے ایک بات کہی تھی کہ سب سے پہلے پاکستان، دس ویئر دس کم فرام، یا ترک، کیونکہ مشرف صاحب جو تھے وہ وہیں بڑے، اس کے آئیڈیل یہی تھا، کمال اتاترک جو تھا اس کا آئیڈیل تھا، اس کا کمال اتاترک بننا تھا، بنا نہیں، اچھا ہوا مر گیا. تو ترکوں میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا، جیسے سندھیوں میں ہوتا ہے پنجا بچائے ہو، وہ کہتا ہے ہمارا پہلے مفاد ہے. دے ول ناٹ اسٹک در نیک آؤٹ فار اینی بڈی، ہی وانٹس اٹ بٹ ناٹ ایٹ دیٹ اسٹرینتھ کہ وہ اپنی گردن کو آگے پھنسائے. سو ترکی ول ناٹ ہیلپ فائنینشلی، کیونکہ ترکش فائنینس ابھی جو معاشی حالات ہیں وہاں پہ اتنے اچھے نہیں ہیں. سو آلدو وہ تھوڑی ہیلپ کر رہا ہے جو لانے کی، پر وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. جہاں تک ٹرمپ کی بات ہے، ٹرمپ کے لیے ہی از دا گائے، وہ سپورٹ کرے گا، لیکن اس حد تک کہ جس حد تک وہ ٹرمپ سپورٹ کرتا ہے. جب اسرائیل انوالو ہو جاتا ہے تو پھر ٹرمپ بیک آؤٹ ہو جاتا ہے. یہ ہمیشہ سے ہو رہا ہے. اف دیٹ ہیپن، اگر ٹرمپ بیک آؤٹ ہو گیا، اسرائیل موو فارورڈ، کسی کا بھلا ہونے والا نہیں ہے اس میں. میں اس کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا. آئی ول کم بیک ٹو یو، کچھ اپڈیٹس آنے والی ہیں انشاءاللہ. اور میں آپ سے پول بھی لینا چاہ رہا تھا. لیٹ می نو، میں سوچ رہا ہوں، اصل میں اپوزیشن بہت ہیں، جب میں کھل کے بات نہیں کر سکتا. ابھی میں دیکھیں آپ کے سب کس طرح بات کروں کہ مجھے اپنے کو ہولڈ بیک کر کے رکھنا پڑتا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو، مجھے عجیب ہوتا ہے. علی بھائی کے ساتھ ہیں چینل پہ، ان کا چینل ایک مین اسٹریم چینل کے سسٹر کمپنی ہے. سو آئی ہیو ٹو ہولڈ بیک کوائٹ اے بٹ. تو میں سوچ رہا ہوں کہ ایک اس کو کسی کا مشورہ دوست کا یہی تھا. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ سوشل میڈیا مچ، ابھی تک میں سمجھتا نہیں ہوں اس کو. ایم ناٹ اے یوٹیوبر بائی پروفیشن. تو اس نے مشورہ یہ دیا کہ آپ پرائیویٹ سبسکرپشن پہ چلیں اور اس میں صرف لمیٹڈ لوگ ہوں، فلٹرڈ آؤٹ لوگ. پرائیویٹ سبسکرپشن میں وی ہیو اے ویب سائٹ، وی ڈوئنگ نیوز لیٹرز، وی اسپیک. It's not up and running all the way, but we're sending out a few. KimFaridi.com. پر let me know if you guys are interested in that. کیونکہ پھر میں ہولڈ بیک، کیونکہ جو اوپن فورم کے ساتھ یوٹیوب کی پالیسی بہت الگ ہے. کیپ ان مائنڈ کہ پاکستان کے جو حکومت ہے یا پاکستان کے لوگ ہیں یا پاکستان کی ایجنسیاں، وہ نہیں چاہتی کہ کچھ موضوع پہ بات ہو. They have their reservation. Same thing with India. I mean, I had lot of problem. اب میں نے کبھی کھل کے اس موضوع کیونکہ وہاں بات نہیں کر سکتا علی بھائی کے ادھر، لیکن I had lot of heat from Raw. I have lot of heat from India because of my past with Dawood Ibrahim and why I didn't prosecute Jabir Moti wala. So they always on me with right on rights. پھر میرے سابق امپلائر FBI وہ دے مانیٹر کرتے ہیں. So they can shut me down in a heartbeat اگر وہ چاہیں. اگر میں کوئی ایسی بات کرتا ہوں جو میں کرنا چاہتا ہوں، جو میرے پاس اطلاعات ہوتی ہیں، جو میرا ماضی ہے، یا کچھ ایسے کیسز ہیں، یا کچھ ٹریننگ ویڈیوز ہیں. میں ٹریننگ کے لیے بہت زیادہ حق میں ہوں، لوگوں کو کس طرح عقل دی جائے، کس طرح. بل بسائڈ دیٹ سیلف ڈیفینس ٹریننگ، ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور آپ کس طرح. اگر وہ پاکستان کے حق میں تو نہیں ہے یہ بات کہ اگر میں آپ کو پروٹیکشن کرنا سکھا دوں، آپ کے اکوپمنٹ کو آپ کو کس طرح سے کرنا. ناٹ اونلی دیٹ، آئی مین آپ کے کمپیوٹر، اپنے فونس کو ہاؤ ٹو کیپ ایم پروٹیکٹڈ. ناٹ این آئی ٹی گائے بٹ آئی ایم این ٹیل گائے. سو آئی ٹی والا معاملہ جو ہوتا ہے وہ کتابی ہوتا ہے، میں آپ کو پریکٹیکل بات بتانا چاہتا ہوں. آلسو دیر مجھے بہت لوگوں نے یہ کہا کہ آپ ٹریننگ ویڈیو جو ہے وہ جو یوٹیوب اجازت نہیں دیتا تو سیلف ڈیفینس ٹریننگ کلاسز کی، ہاؤ ٹو گیدر انٹیلیجنس، ہاؤ ٹو لک ایٹ تھنگس، ہاؤ ٹو لک ایٹ اے کرائم. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ کرمنالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں، کرمنل جسٹس کے اسٹوڈنٹ ہیں. پاکستان میں بھی بچے ہیں جو دے آر مائی اسٹوڈنٹس ایز ویل. آئی ٹاک ٹو دیم آل دا ٹائم. سو دے آل فورسنگ لیکن دے آر ویری لمیٹڈ نمبرز، کیونکہ وہ تو میرے اپنے بچے ہیں. سو لیٹ می نو اف یو گائز وانٹ می ٹو، اگر آپ چاہتے ہیں ٹو بی اے پارٹ آف دس، کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لیے ہے نا. اف یو تھنک وی شوڈ ڈو پرائیویٹ سبسکرپشن، آر یو گائز ان فیور آف اٹ؟ لیٹ می نو. کنسیڈر دا پول. کامنٹ میں لکھ دیجیے گا. ول ہیو اسامہ جو ہماری سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو وہ اس کو بنا لیں گے اور دے ول گیو می دا ریزلٹ آف اٹ اینڈ دین ول موو فارورڈ وتھ اٹ. آئی ایم آلریڈی اپروو فار اٹ. آئی مین یہ ایسا نہیں ہے کہ میرا چینل اپروو نہیں ہے. آلریڈی اپرووڈ. آئی نیور امپلائی اٹ کیونکہ ڈزنٹ میٹر ٹو می. بٹ اٹ ڈز میٹر وٹ آئی ڈونٹ سے. اسی لیے آپ نے بہت دنوں سے اس پہ کوئی ویڈیو نہیں دیکھی تھی. بٹ ناؤ ایم بیک.
ود اے بینگ. پر وہی ہے کہ مجھے میرے پاس لائرس ہیں, ان سے ڈسکس کرنا پڑتا ہے, سرٹن تھنگس اوپن چینل پہ الاؤ نہیں ہوتی. بٹ آئی وانٹ ٹو سے مچ مور. I want to express much more. I want to tell you what really goes on, what happened in the past, and what's going on now, and what will happen in the future. There is always a ways to get in touch with you, and that's what I want. So let me know. اب اگر آپ چاہتے ہیں if we move on with the subscription, if that's what it is. اگر آپ کو اپنے چیزوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, and I would love to do that. جو لوگ کہتے ہیں کہ میں کانٹیکٹ نہیں کر پاتا, پلیز ایڈ می انسٹاگرام. میں آدمی انسٹاگرام میں اسپیک باتوا نو, یہ وہ کبھی کبھی باتوا, یہ جمیکن لینگویج ہوتی ہے, بعد کبھی کبھی سلپ ہو جاتی ہے. یوز ٹو اسپیک باتوا بیک ان ڈیز. کافی دن سے بھول گیا ہوں, اب تو جمیکنوں کے ساتھ ہوں نہیں. میں اسپیک باتوا نو, دم باتوا پیپل ٹاک لائک دیٹ. تو وہ کبھی سلپ ہو گیا تھا, سوری. غلط انگلش نہیں ہے, دس از باتوا. میرا سوشل میڈیا مینلی انسٹاگرام پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ اسامہ سے زیادہ میں ایکٹیو رہوں. بٹ اسامہ از دیئر آل دا ٹائم, جو ٹیم ہے وہ ہوتی ہے. بٹ مائی انسٹاگرام از کھم فریدی, یہ میرا انسٹاگرام کا ہینڈل ہے. I'll put the link on the bottom as well. So add me. If you're lucky, someday we'll talk. I talk to a lot of guys there, but we'll get in touch. If you have any questions or anything, feel free to ask. Until next time, Allah Hafiz. We'll stay in touch. Like, subscribe, share. I have to say this. I have to do it. میں بڑی محنت سے آپ کے لیے پروگرام لے کے آتا, نہیں محنت سے نہیں لے کے آتا, لیکن یہ کہ do like, subscribe and share. That help me do a better editing. I don't want to bear the cost of it. So آپ کے ایک بٹن دبانے سے I can bring you more visuals and more spicy stuff. So thank you very much and Allah Hafiz and love you guys. You know that always. And دل میرا آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے, and I like the feedback. So please give me the feedback. Until then, Assalamu alaikum.